बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ए चादर लपेटने वाले उठिए और लोगों को डराइए और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान कीजिए और अपने लिबास को पाक रखिए और बुतों से हस्ब साबिक दूर रहिए और किसी पर एहसान ना कीजिए ज़्यादा लेने की नीयत से और अपने रब की रज़ा के लिए सब्र कीजिए। फिर जब सूर फोंका जाएगा तो वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा, कुफ़ार पर आसान ना होगा। सूरह अल-मुदस्सिर की आयत 1 ta 10 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज के प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। आज इतवार है, 19 रजब अल-मुरज्जब 1433 हिजरी, 10 जून सन 2012 है और आज के मौजूद मेहमान मोहतरम जनाब दिलावर चौधरी साहब स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है। दिलावर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद। कैसे? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र। पंजाब का बजट पेश कर दिया गया है कल और सबसे पहली खबर भी हम इसी हवाले से शामिल करना चाहेंगे। नाज़रीन, पंजाब का बजट पेश, तनख्वाहों पेंशन में 20% इजाफा, 80,000 नई आसामियाँ, तवाराई के लिए 10 अरब मुख्तस, 6 मकामात पर 50-50 मेगावाट के प्लांट लगेंगे, काबीना के अखराजात में 5% कमी, लैपटॉप, आशियाना, येलो कैब स्कीमें जारी रहेंगी और सस्ते आटे के लिए 27.5 अरब, रमज़ान पैकेज के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। रोजगार के लिए 3 अरब 1.25 लाख, लैपटॉप, ग्रेन, ट्रैक्टर के लिए 2 अरब रुपए और गरीब तलबा के लिए 5,000, फीस वाले इदारों में 10% नशिस्तें मुख्तस होंगी। हुकूमत भी अखराजात बर्दाश्त करेगी। कितना अवाम दोस्त बजट है पंजाब के अवाम की अगर हम बात करें तो? एहतशाम साहब, पहले तो अल्फाज से असनामगरी यानी जादूगरी करने वाले को शायर कहते थे। ठीक, वो किसी शायर का एक मिसरा भी है ना कि तू के अल्फाज से असनामगरी करता है। तो अब मेरा ख्याल है उसको शायर नहीं बल्कि वज़ीर ख़जाना कहते हैं। कोई आपको ना कोई सियाक को सबाक होता है, ना कोई फ्यूचर का विजन होता है, ना कोई अज़म होता है इसमें झलकता हुआ, सिर्फ और सिर्फ अल्फाज की जादूगरी है। बजट चाहे वो वफाक का हो, हमने वफाक का बजट देखा एक हफ्ता पहले, अब पंजाब का बजट देखा है, खैबर पीके का देख चुके हैं, 2 सूबों का बाकी है। सारे के सारे ये अल्फाज की जादूगरी है। इसमें कोई ऐसा विजन नज़र नहीं आता कि मतलब जितनी के ग्रेव सिचुएशन है इकोनॉमिक, उसको रीजनरेट करने का, उसको रीइग्नेट करने का, कि वो दोबारा से ज़िंदा हो, वो दोबारा से ताकत पकड़े और वो दोबारा से एक बने, कुव्वत बने हमारी इकोनॉमी। उसका कोई उस बजट, हमारे बजटों में कोई विजन नहीं है, बल्कि टोटल खसारे के बजट हो जाते हैं। और हम जो है वो मतलब बजट किस बात का, जब आपको पता है कि जी आपको यही अंदाज़ा नहीं हो पाता। ये तो जैसे कि वफाक का बजट था कि 1184 अरब रुपए खसारा होगा जी, लेकिन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पता चलता है वो इससे भी ज़्यादा खसारा बढ़ गया है और उसमें कई तरह की इमदादें और कर्जे भी शामिल होके भी हम उसको पूरा नहीं कर सके। खामियों की तरफ तो आपने इशारा किया कि काफ़ी खामियां खसारे का बजट, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी हैं इसमें। जो अच्छाइयाँ हैं मतलब ये है कि एक अच्छा सोच है ये कि जो महंगे इदारे हैं जो 5-5 हज़ार फीसें ले रहे हैं बच्चों से, उनमें 10% गरीब लोगों को भी, मतलब ये एक तरह का जो पब्लिक सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको इन्वॉल्व करने की बात है कि वो भी एक जिम्मेदारी ले, एक जनरेशन की जिम्मेदारी ले, एक नेशन के तौर की जिम्मेदारी ले और वो भी अपने अपने तौर पर। इसी तरह जो बड़े इदारे हैं, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट का। मैं इसको पसंद करता हूँ। इल्म को फैलाना चाहिए। आईटी यूनिवर्सिटी के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं। मैं बात ये करना चाह रहा था कि इसी तरह जो बड़े इंडस्ट्रियल इदारे हैं, जो कारोबारी इदारे हैं, उनको भी चाहिए कि वो कई सौ कई हज़ार जो तुलबा हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनकी जिम्मेदारियां लें कि जी इनको हम पढ़ाएंगे। मतलब ये गवर्नमेंट को एक सपोर्टिव जो मैयर हैं वो मिलनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर की तरह। इसी तरह मैं ये जो कह रहा हूँ ना कि कोई विजन नहीं होता, वो ये है कि इस वक्त हमें सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है, अगर इकोनॉमिक के लिए बात की जाए तो वो इकोनॉमिक जो एनर्जी क्रंच का है। हमने पिछले साल भी सुना, पंजाब गवर्नमेंट की ये एफर्ट भी अच्छी है कि हम अपने तौर पे बिजली पैदा करेंगे, लेकिन इसके लिए अब अमली तौर पे कुछ 6 मकामात पर कहा गया कि 50-50 मेगावाट के प्लांट लगेंगे। अगरचे के चीचों की मलियां और नंदीपुर जो 2 मकामात पे जो पावर प्लांट का मंसूबा था वो वफाक
کی اور ان کی رفٹ کی وجہ سے وفاق میں سمجھتا ہوں کمیشنز اور اس طرح کی چیزیں جو سامان سنا ہے کراچی میں پڑا ہے سپریم کورٹ اور کوئی ہاں جی وہ اس لیے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے, سب جوڈس ہے مسئلہ. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود ایک ایسا انقلابی اقدام, مطلب اس کے لیے ہمیں ترکی کی قیادت کو جو کہ بالکل ایک گراس روٹ لیول سے اٹھی اور میئر لیول کے لوگ, کونسلر لیول سے میئر, اور آج وہ انہوں نے ترکی کے وہ ترکی جو مرد بیمار تھا, اس کو کہتے ہیں یورپ کا مرد بیمار تھا, اور وہ مرد بیمار ہی رہا, فوج کا اتنا وہ اس پہ انفلوئنس اور اتنا سپر سٹرکچر بنا دیا. آج کہتے ہیں کہ مرد بیمار یورپ ہے اور اس کا مرد توانا ترکی ہے, کہ اس قیادت نے سارے کے سارے قرضے جو ہیں وہ ختم کروا دیے, اور وہ بلینز آف ڈالرز کے, احتشام صاحب یہ خواب کی بات لگتی ہے کہ انہوں نے بلینز آف ڈالرز کے قرضے ختم کرا دیے. آج ترکی پہ قرضے نہیں ہیں, ترکی انڈیپینڈنٹ ہے, اور اس کی بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے, اور ابھرتی ہوئی معاشی طاقت ہے, فوج جو بہت ان کی سیکولر ہوا کرتی تھی, ان کو انہوں نے اس کے دائرہ کار کے اندر محدود کر دیا, ہر ادارہ اپنے دائرہ کار. ایک بہت بڑی مثال ہے عزم کی, حوصلے کی, اور ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے ان لیڈرشپ کے جو جمہوریت کا رونا روتے رہتے ہیں اور کرتے کچھ بھی نہیں ہے. ترکی کی قیادت کے بارے میں یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ ساری کی ساری قیادت اسلام پسند ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جو سیکولر جماعتوں سے تعلق نہیں ہے ان کا, کہ فوج نے ایک ایسا سپر سٹرکچر بنا رکھا تھا کہ 1924 کے خلافت ختم ہونے کے بعد کہ جی وہ بڑی مداخلت کر دیتے تھے, جہاں اس کو مذہب میں تھوڑا سا خطرہ نظر آتا تھا مذہب کا اور سارا تحریک کا, وہ مداخلت کرتی تھی. انہوں نے عوام کی, چونکہ عوامی قیادت ہے, عوام کی سپورٹ ہے, ان کی پاس یونیفارم ہے عوام کی حمایت کے, بڑے سٹرونگ قسم کی حمایت کے, کیونکہ نے عوام کے لیے کیا ہے جو کچھ کیا, اپنے لیے نہیں کیا, اور ان کی لیڈرشپ پہ ایک روپے کی کرپشن کا الزام بھی نہیں بھرے, اپنے بینک بیلنس نہیں بھرے, سوئس کیسوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا, ایفی ڈرین کا مسئلے نہیں ہے وہاں پہ, اس کی بجائے انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے. اور آج عوام کی طاقت کے اوپر بیٹھ کے سوار ہو کے انہوں نے اس فوج کو نکیل ڈال دی ہے کہ جس نے ان کو نکیل ڈال رکھی تھی. بالکل صحیح, اور ہم افسوس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس کے بالکل برعکس جا رہا ہے. اسلان کیس کی بات کر لیتے ہیں ناظرین. الزامات انہوں نے مسترد کر دیے, کہتے ہیں کہ الزامات مسترد کرتا ہوں, اپنے خرچ پر بیرون ملک گیا, ملک ریاض کا موقف تضادات سے بھرا ہوا ہے, سخت کارروائی کی جائے. اسلان, ملک ریاض یا ان کے داماد سے کوئی کاروباری تعلق نہیں, لندن میں 3200 پاؤنڈ ہفتے پر فلیٹ کرائے پر لیا, دوروں کے اخراجات بذریعہ چیک ادا کیے, معلوم نہیں ادائیگی کس کے کریڈٹ کارڈ سے ہوئی, اینکرز نے سنی سنائی باتیں کی ہیں. ملک ریاض کیا چاہتے ہیں انہی سے پوچھا جائے. چیف جسٹس کی دیانت کی دنیا معترف ہے, ان کا بیٹا ہونے پر فخر ہے, میرا بیان حتمی نہ سمجھا جائے, ملک ریاض کے بیان کے بعد جواب دوں گا, موقف سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. دوسری جانب آسما جہانگیر کا ملک ریاض کی وکالت سے انکار, اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف مقدمات کی سماعت 12 جون کو ہوگی, اور ایک درخواست بھی دائر کی گئی ملک ریاض کے خلاف کہ ملک ریاض کے ریڈ وارنٹ جاری کر کے انٹرپول کے ذریعے لایا جائے. سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے. دوسری جانب ایک اور خبر اسی ریلیٹڈ سے دلاور صاحب کی اجازت سے شامل کرنا چاہوں گا. ملک ریاض کی طرف سے بیان جمع نہیں کرایا گیا, لارجر بینچ بنانے کی درخواست ان کی مسترد کر دی گئی. نئے نکات لارجر بینچ پہ پیش کیے جانے ضروری ہیں. درخواست, آئین کے تحت بینچ کا آرڈر تبدیل نہیں کیا جا سکتا, دونوں جج انتہائی ایماندار اور لائق ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا ہے. جی احتشام صاحب, جہاں تک یہ ایک معاملہ جو سامنے آیا ہے ارسلان کیس کا, اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ کچھ بولڈ ڈیسیشنز کا وقت آ گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اور میں مطلب اس حوالے سے جو ادارے ہیں ان کی ظاہر ہے وہ کسی ایک شخص کے ساتھ ادارے وابستہ نہیں ہوتے, بلکہ ان کی مضبوطی ان کے اندر سے پھوٹنی چاہیے, ادارے مضبوط ہونے چاہیے, شخصیات نہیں. میں یہ عرض کروں گا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھا کیا, 2 کام انہوں نے بہت اچھے کیے, کہ ایک اس پہ سو موٹو لیا, یہ جو سوشل میڈیا پہ اور مختلف جرنلسٹ فورمز پہ باتیں جو ہو رہی تھیں, اگرچہ کہ یہ پرنٹ میڈیا میں نہیں آئیں, اس سے پہلے ان کو شائع نہیں کیا گیا, لیکن سوشل میڈیا میں بڑا ایکٹیولی اس پہ بات ہو رہی تھی اور سارا کچھ, انہوں نے اس پہ سو موٹو لیا, بہت اچھا کیا. دوسرا کام اس سے بھی اچھا کیا وہ یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کیا, کیونکہ ضابطہ اخلاق کی شک 47 کے تحت انہیں یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا, اور انہوں نے اس پہ عمل کیا. ظاہر ہے وہ انویسٹیگیٹو لیول پہ تھا, تو وہ انہوں نے اس پہ سو موٹو وہی لے سکتے تھے, لیکن اب انہیں ایک کام اور بھی کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک تھورلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اداروں کو بچانے کے لیے. اب ورڈز کو
جو ہے وہ کم اور ایکشنز کو زیادہ بولنا چاہیے, اور اس کے لیے انہیں لارجر بینچ, میری رائے میں لارجر بینچ کی درخواست جو ہے اس پر بھی ایک اس پر ہم مزید بھی آپ سے بات کریں گے. ناظرین ہمیں ایک بریک کے لیے جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی نقطے سے مزید گفتگو ہوگی, آغاز ہوگا اسی نقطے سے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بریک میں جانے سے قبل ہم بات کرتے ہیں ارسلان افتخار کیس کے حوالے سے, اور دلاور صاحب کا کہنا ہے کہ لارجر بینچ بنایا جانا چاہیے. میں اس عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں جس طرح ایک سارے حلقوں کی طرف سے تقریباً یہ سامنے آیا ہے کرٹیسزم کہ چیف جسٹس کو اس بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. ایون اپوزیشن لیڈر جو ہیں چودھری نثار, انہوں نے بھی کہا, عمران خان صاحب نے بھی غالباً ان کی بھی یہی رائے تھی, اسی طرح حکومتی ٹریجری کے لوگ ہیں ان کی بھی یہی رائے تھی. تو اس کے بعد میرا خیال ہے دوسرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سو موٹو لیا ہے, اب سانچ کو کوئی آنچ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی ہے اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی اولادوں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں, اور لیٹ جسٹس بی ڈن دو ہیونز فال. بالکل صحیح, تو اگر آپ نے اس پہ سو موٹو لیا ہے تو اب دوسری پوائنٹ کی طرف جو شفٹ ہوا ہے آپ کے بینچ سے ہٹنے کی اپریسیشن ملنے کے بعد, جو جیسے کہ سپریم کورٹ بار کے صدر یاسین آزاد نے بھی یہ موقف دیا ہے, اور لوگ بھی اب یہ باتیں کرنے لگے ہیں, حکومتی اور اپوزیشن کے لوگ بھی, کہ لارجر بینچ بنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک دفعہ اس کو پوری طرح کتھارسس, تاکہ دوسرا فریق یہ نہ کہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل سکا, یا ہم جو چاہتے تھے, ہم جو نکات لارج ہم سمجھتے تھے کہ یہ مور دین 2 ججز کو یہ سننا چاہیے, 5-7, تو وہ تاکہ زیادہ ہمارے نقطے کچھ وسعت کے حامل ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آنریبل, یہ دو آنریبل ججز ہیں, بہت انٹیگریٹی کے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جسٹس جواد صاحب کو کون نہیں جانتا کہ جنہوں نے پی سی او کو ٹھکرا دیا اور اپنے بالکل اپنے وہ اس پر سمجھوتا نہیں کیا, اور تمام کے تمام جج صاحبان جو ہیں وہ انتہائی معزز ہیں, ایماندار ہیں, دیانتدار ہیں. اس میں ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی شک نہیں ہے, اور عدلیہ نے بڑی ٹرمینڈس پرفارمنس دی ہے وہ اس ملک میں رہتے ہوئے, جو کہ اتنے ہر ادارے میں کرپشن اس طرح گھسی ہوئی ہے کہ جیسے خیموں میں اونٹ گھس گئے ہوتے ہیں. کہہ سکتے ہیں ہر ادارے میں فرعون بیٹھا ہے, ہر ادارے میں ہر شاخ پہ ایک ڈاکو بیٹھا ہوا ہے. تو اس ٹریمنڈس جو ایکٹیویٹی ہے یا جو ان کی پرفارمنس ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی کوئی موقع نہیں دینا چاہیے عدلیہ کو. میری یہ ناقص رائے ہے اس میں. باقی یہ معاملہ تو اب کورٹ کا ہے, سب جوڈیس ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیک نیتی کے ساتھ اگر کوئی رائے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ, اور اسی نیک نیتی کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس کیس میں کوئی ایسا موقع نہیں دیا جانا چاہیے, میری ناقص رائے میں, کہ وہ یہ کہے کہ ہمیں تمام نکات ہیں ان پر بحث ہونی چاہیے, صحافیوں کے حوالے سے بات ہونی چاہیے کہ انہوں نے جائیدادیں کس طرح سے بنا لی ہیں. بالکل. اور اسی طرح یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر کسی لارجر بینچ کے سامنے وہ ثابت دینا چاہتا ہے, یا اس کو ایک موقع ضرور اس کو ریکنسیڈر ضرور کرنا چاہیے. جی بالکل صحیح. اور ناظرین امن و امان کے حوالے سے بات کریں گے. بلوچستان کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں, تشویشناک صورتحال ہے, اور اس پر خبر ہے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال صاحب جو کہ لاپتہ افراد کمیشن کے بھی سربراہ ہیں, کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات خراب, لوگوں کو لاپتہ کرنے میں بیرونی ایجنسیاں ملوث ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے اداروں کے پاس وسائل کم ہیں, لاپتہ افراد کی فہرست بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی, 6 ماہ میں مسئلہ حل کر لیا جائے گا. وفاقی اور صوبائی حکومتیں سنجیدہ ہیں. پریس کانفرنس کی گئی ہے, اور اسی دوران گزشتہ روز کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی. گشت پر مامور 4 پولیس اہلکاروں کو جاں بحق کیا گیا. اہلکار موٹر سائیکلوں پر جا رہے تھے, گاڑی سواروں نے فائرنگ کر دی, حب سے لاپتہ شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے. بلوچستان کے حالات انتہائی تشویشناک ہے. آئی جی ایف سی بھی فرما چکے ہیں کہ 20 کے قریب غیر ملکی ایجنسیاں ہیں, اور فراری کیمپ بھی سینکڑوں میں ہیں. میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع کس نے دیا ہے, ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں, ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے کہ ہمارے ملک میں آ کے 20 سے زیادہ یا 20 کے قریب ایجنسیاں ایکٹیو ہیں. 121 فراری کیمپ وہاں بلوچستان کے اندر بنے ہوئے ہیں, 15 کیمپ آپ کہتے ہیں افغانستان میں ایکٹیو ہیں. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اب یہ سیکرڈ کاؤ والا جو تاثر ہے وہ ختم ہونا چاہیے. وی نیڈ سم پریکٹیکل سٹیپس
اب ہمیں ہمارے دشمنوں سے جو انفلٹریٹ کر چکے ہیں اندر تک وہ بچانا کس کا کام ہے؟ اس ملک کی حفاظت جو ہے وہ کس کا کام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہمیں یہ اعداد و شمار نہ دیے جائیں کہ یہ بیرونی ایجنسیاں کر رہی ہیں، 20 ایجنسیاں ملوث ہیں، 40 ہیں یا کیا ہیں. اب ہمیں اگلا جو کسی کے پریس بریفنگ آئے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کسی عہدے دار کی تو وہ یہ آنی چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی میں کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے تو کھل کے بتائیں کہ یہ لوگ رکاوٹ ہے. ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہماری جو انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسی ہے، میں نے وہی عرض کیا کہ وہ کیا کر رہی ہیں. اب ہمیں یہ بتانا چاہیے، ہمارے جو ہمیں یہ بریفنگ اب نیکسٹ جو ملنی چاہیے پریس کو وہ یہ ملنی چاہیے اور عوام کو بھی کہ جناب آپ کیا 4-5 سال سے یہ سٹیپس لے رہے ہیں کہ وہ بڑے منظم انداز میں بلوچستان کے حالات خراب کرتے چلے جا رہے ہیں. میں نے خود بلوچستان کا دورہ کیا، میں خود وہاں گیا ہوں 2 سال پہلے، 1.5-2 سال پہلے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بلوچ بھائی انتہائی سادہ، معصوم اور محب وطن ہیں اور بڑے ملنسار ہیں. یقین کریں کہ اتنی محبت وہ دیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جن کو پھر یہ 4%، 5%، 2%، جن کو ہماری انٹیلیجنس فیلیور کی وجہ سے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے فیلیورز کی وجہ سے اتنا موقع مل رہا ہے. جو ایک سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے، الزام ہے کہ جو BLA ہے یا BRA ہے، ان کے جو سربراہان ہیں وہ روس گئے تھے، روس کی ایجنسیوں نے ان کی تربیت دی تھی، ان کی برین واشنگ کی تھی روس کی یونیورسٹی میں جب وہ ڈاکٹریٹ کرتے رہے یا انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، ان کو برین واش کر کے پاکستان کے اندر بھیجا گیا، اور اب یہ ایک گریٹر گیم کا حصہ بن چکا ہے خطے کی صورتحال. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کو اس ساری چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے کہ دیکھیں، آپ کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ گوادر کے لیے کیا ہو رہا ہے. یہ 20 ایجنسیوں میں وہ ملک بھی شامل ہیں جو بظاہر ہمارے دوست ہیں، میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہ گوادر پورٹ کا ایسا ایک معاملہ ہے کہ وہ اتنی زبردست ڈیپ سی پورٹ ہے کہ جب اس کو صحیح معنوں میں ہم نے چین کی مدد سے آپریشنل کر لیا تو اس خطے میں جو غیر ملکی فوجیں ہیں، امریکی، نیٹو اور یہ وہ، ان کے مفادات جو ہیں وہ لپیٹے جائیں گے اور اگلے مرحلے میں ان کو مڈل ایسٹ سے جانا ہوگا. اور اس کے بعد جو جنوبی ایشیا اور مڈل ایسٹ سے جس کا انفلوئنس نہیں رہے گا وہ کوئی سپر پاور نہیں رہے گا. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت بڑی گیم ہے، لیکن ہمیں اس کا ادراک کرنا پڑے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ادراک پر مزید بات بھی ہوگی. اس کے لیے ہمیں خطے کے دوستوں کے ساتھ کو زیادہ سے زیادہ اعتماد میں لے کے اپنے ملک کو اور اپنے مفادات کو سیکیور کرنا ہوگا. رائٹ، بریک سے واپس آئیں گے تو شکاگو سے لے کے شنگھائی کانفرنس تک کے جو اہم فیصلے ہیں ان پر بھی بات ہوگی، اور بات کریں گے کہ بلوچ سرداروں کے بیٹے خود ان کے ہاتھوں سے کیسے نکل گئے، پاکستان کی ایجنسیوں کے کنٹرول سے کیسے نکل گئے، غیر ملکی ایجنسیوں کے کنٹرول میں کیسے آ گئے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہمارا نمبر ہے 042363122169. آپ کال کر سکتے ہیں اور محترم دلاور صاحب سے بات بھی ہو رہی ہے اور آپ کی ہم رائے بھی شامل کرنا چاہیں گے بلوچستان کے حالات کے حوالے سے بھی. رؤف صاحب کی کال شامل کریں گے، پہلے کالر ہیں لاہور سے. السلام علیکم رؤف صاحب. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہوئی ہے. خواجہ انجم صاحب ہمارے ساتھ اب کراچی سے. السلام علیکم خواجہ صاحب. السلام علیکم جی، مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آج میں تھوڑی میڈیا کے بارے میں بات کروں گا. کوہستان کی جو لڑکیاں تھیں جن کے بارے میں میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ کیا کہ ہم شدت پسند ہیں، اور وہ لڑکیاں زندہ برآمد ہو گئیں. سپریم کورٹ کو ان جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے خلاف سو موٹو لینا چاہیے جو ہمیں پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں. دوسری بات، وہ جو چینل ہیں وہ جو ارسلان کے بارے میں کیس ہے وہ بھی ٹی وی چینل والوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. بغیر کسی ثبوت کے وہ ثبوت لاتے، کورٹ میں پیش کرتے، یہ قانون ہے. اور تیسری بات میں یہ کہتا ہوں، تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے کہ اگر بیٹا مجرم ہے تو کیا باپ کو اس کی سزا دی جا سکتی ہے؟ قرآن میں سورہ نوح میں کیا کہا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا بیٹا تم میں سے نہیں ہے، اسے ڈوبنے دو. ٹھیک ہے، تو یہ کس قسم کا ہمارا جو ٹی وی چینلز ہیں یہ پروگرام کر رہے ہیں؟ ٹھیک خواجہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ اگر بیٹا مجرم ہے تو اس کے باپ کو کیا سزا دی جا سکتی ہے. سجاد صاحب بھی بھاولپور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سجاد صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج؟ وعلیکم السلام. سر یہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو افتخار چودھری کے لڑکے کا کیس ہو رہا ہے، چل رہا ہے،
تو اس کو جتنا جلدی ہو سکے نپٹایا جائے. جیسے دور کریں گے بینچ بنائیں گے تو ایسے سمجھے کہ وہ این آر او ہو جائے گا. تو لیکن این آر او نہیں ہونا چاہیے, فیصلے ہونے چاہیے. مہربانی. تھینک یو ویری مچ جی. این آر او نہیں ہونا چاہیے, فیصلہ ہونا چاہیے. میڈیا پر بات آئی, پھر یہ کہا گیا کہ سزا اور جزا کا اسلام کا کنسیپٹ کیا ہے. پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ کسی بھی اسلامی ہو یا کوئی بھی اور قانون ہو, اس میں باپ کی سزا بیٹے کو اور بیٹے کی سزا باپ کو نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر باپ مطلب کہ مرضی سے نہ ہو رہا ہو تو ظاہر ایسا انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہوگا اس میں. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ تھوڑا سا اس میں اخلاقی طور پہ کم از کم ایک باپ کو یہ بھی ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بیٹا کون سا کاروبار کرتا ہے. یہ نہیں کہ مطلب یہ اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے. انہوں نے کہا الزامات مسترد کرتا ہوں, یہ سارے جھوٹے الزامات ہیں, غلط ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ملک ریاض صاحب کا جواب آنے والا باقی ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ارسلان مجرم ہے یا کوئی ایسی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ہمیں ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک تھوڑا سا ایسا سسٹم اپنے جو ہمارے دین بھی کہتا ہے اپنی اولادوں کے حوالے سے جواب دہ نہیں ہیں ہم پیغمبروں. ہاں جی بالکل. اور نہ مطلب یہ میں کسی کو یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ تھوڑا سا کہہ رہا ہوں کہ اس طرح جب ہوگا تو لوگ پھر مطلب وہ ایک تھوڑا سا ایک سلسلہ جو ہے وہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ تھوڑا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. یہ ضرور ہے, ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس پہ ضرور نظر رکھیں. رائٹ, میڈیا کے حوالے سے بھی بات آ رہی, کافی تنقید ہو رہی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. کچھ کالر شامل کرنا چاہیں گے مزید. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم, میں رؤف بول رہا ہوں لاہور سے. جی رؤف صاحب بہت شکریہ, فرمائیے گا. میں نے یہی کہنا تھا کہ چیف جسٹس کو اللہ میاں نے پہلے بھی سرخرو کیا تھا, اب بھی ہوں گے. پورے پاکستان کا قبضہ مافیا یہ سب چیف جسٹس کے خلاف ہوئے ہیں اور ٹریپ کرنے کی کوشش کیا ان کے بچے کو, اور انشاءاللہ تعالی وہ سرخرو ہوں گے. اور ریاض ملک نے کتنی میڈیا کو کروڑوں اربوں روپے دیے ہیں صرف بدنام کرنے کے لیے. ہماری ایک ہی ادارہ بچ گیا تھا, یہ سی اے ایجنٹ, یو سی ایجنٹ سارے ہمارے سپریم کورٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ رؤف صاحب. مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں یہ ابھی آپ نے میڈیا کی بات کی اور یہ ابھی سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے ڈاکٹر ارسلان کا, اب یہ دیکھیے کہ ایک اینکر نے یہ ٹی وی پہ آ کے کہا کہ میں نے ملک ریاض سے پوچھا کیا آپ نے صدر زرداری سے بات کی ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے مجھے منع کیا. یعنی کہ ملک ریاض نے ان تمام ٹی وی اینکر سے پہلے صدر محترم سے بات کی ہوئی تھی. اب یہ کون جانتا ہے کہ انہوں نے منع کیا یا نہ منع کیا, لیکن اس میں اس اینکر کا ایک جو ایک پارٹیزن یا پریجڈس ایک اوپینین ہے وہ اس نے دے دی. یعنی کہ اس کو صدر کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی. دوسری بات, مجھے میڈیا سے ہمیشہ شکایت رہی ہے کہ یہ غریب آدمی سفید 16.5 کروڑ عوام کا یہ میڈیا جو ہے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے. آپ کا چینل کچھ ہے یا ایک آدھا اور, یہ تمام غریب دشمن چینل ہیں. انہوں نے پاکستان میں جو تباہ کاری ہیں کرپٹ حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیشہ سے رکھی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب. بات کرنا چاہیں گے ہم میڈیا کے حوالے سے دلاور صاحب سے. میڈیا مینیجرز کیا کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو کس طرح لے کر جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ارسلان کا جو کیس ہے اس کو میڈیا نے ٹچ نہیں کیا, سوشل میڈیا پہ تھا یہ. لیکن چیف جسٹس صاحب نے خود اس پہ از خود جب نوٹس لیا ہے تو پھر یہ بات میڈیا میں آنا شروع ہوئی. یہ بہت بڑا سٹیپ لیا ہے ایک باپ نے. میں سمجھتا ہوں باپ نہیں, ایک چیف جسٹس نے لیا ہے. انہوں نے اپنے کو بیٹا نہیں سمجھا. یہ بہت بڑا کام. آپ نہیں سمجھتے کہ عدلیہ کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے, تیار کی گئی ہے, اور میمو گیٹ کی طرح یہ بھی ایک بڑا اسکینڈل ہے. اور آپ فیس بک کی جو بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر ریاض ملک صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقاتوں کی تصاویر بھی آ چکی ہیں. ارسلان صاحب نے جو ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ جو کوئی ثبوت پیش نہیں ابھی تک کیا جا سکا, یہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو واقعی ابھی تک کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکا. ابھی ہم کچھ دیر پہلے لارجر بینچ کی بات کر رہے تھے. اب ہم بالکل وہ بننا چاہیے میری رائے میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض صاحب کو ابھی تک اپنا پوائنٹ آف ویو بھی تو داخل کروا دینا چاہیے. جس نے میڈیا کے بندوں کو بلایا وہ چاہیے تھا نا ان کو بھی چاہیے. اگر انہوں نے وکیل کیا تو ابھی اگر نہیں بھی بنا
لارجر بینچ تو ان کو اپنے وکیل کے ذریعے ہی یا کسی ذریعے سے بھی، وکیل ان کے پاس موجود ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان کا وکیل ہوں، تو اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی جو ایویڈنس ہے یا کوئی بات جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ خود آئیں پاکستان تشریف میں لائیں، کہتا ہوں پہلے عدالت مرحلے روبرو پہ خود احتشام صاحب کم از کم اپنا جواب تو داخل کریں نا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ لارجر بینچ کی درخواست دے دیں یا کچھ کریں، پہلے آپ اس پر کریں. ابھی بڑے مرحلے آئیں گے، اس پہ اپیل بھی ہو سکتی ہے، آگے بھی بڑھ سکتے ہیں معاملے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے. اب جہاں تک میڈیا کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ یوفورک ہے، بڑی ہائپ کریٹ کرتا ہے، اور ہم بڑے بڑے اینکر جو ہیں وہ جو آج کل بڑے نامی گرامی ہیں، ان کے بارے میں پتا چلا ہے کہ ان کی جائیدادیں بھی لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہیں. اب جی یہ کروڑوں اور پتہ نہیں کس میں ہے. اس کے ساتھ بالکل وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مطلب یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ارسلان نے بھی اپنے جواب میں یہ کہا ہے کہ اینکرز نے بھی آ کے جو تحریری بیانات دیے ہیں وہ سنی سنائی باتیں ہیں، اور اینکرز نے بھی اعتراف کیا ہے کہ جی ہمیں ایویڈنسز دی نہیں گئیں. اس گیم کا حصہ یہ بھی بن گیا نا. ابھی تک کوئی کنکریٹ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بنے ہیں یا نہیں بنے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی کنکریٹ ایویڈنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دی نہیں گئی اس حوالے سے کہ صرف یہ سوشل میڈیا کی ایک بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کی باتوں پہ ہم کتنا بلیو کر سکتے ہیں. ایک ذمہ دار میڈیا، میرا بھی تعلق نوائے وقت سے ہے، نوائے وقت گروپ سے ہے. الحمدللہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑی ذمہ داری سے آگے بڑھیں. ہم پہ بہت بڑی ایک امانت ہے اور بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح سے صحیح چیز پہنچانے کی کوشش کریں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم بڑی ایتھینٹسٹی کے ساتھ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم خبر اپنے قارئین تک لائیں تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کریں. تو یہ میڈیا کو میرا خیال ہے اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا. اور ناظرین یہی ہماری سوچ ہے. کچھ مزید کالر بھی شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے اس وقت ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. احتشام بھائی، سعید انور عرض کر رہا ہوں. جی سعید انور صاحب بہت شکریہ، فرمائیے گا. جی محترم بھائی، مجھے دو گزارشات کرنی ہیں. جی بالکل کیجیے. ایک تو یہ کہ کیا جوان سال شادی شدہ خود مختار اولاد والدین کے ہر حال میں ہر آن کنٹرول میں ہو، ایسا ہوا کرتا ہے؟ ایسا عام طور پہ آیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کی 100% مانتے ہوں اور بچے والدین کے 100% کنٹرول میں ہوں؟ تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہو بھی تو پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے انہیں معلوم بھی ہو اور انہوں نے نہ سمجھایا ہو ارسلان صاحب کو. ٹھیک. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یوں محسوس ہوتا ہے 4 سال سے حالات کے مطالعے سے کہ حکمران پاکستان کو 2 مشکلوں سے دوچار کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بالکل وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو سن 71 میں حکمران یحییٰ خان نے ادا کیا تھا، پاکستان کے تشخص کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. رائٹ. اور دوسری صورت یہ محسوس ہوتی ہے کہ جیسے یہ گرانی اور یہ سارے معاملات کو اس زور شور سے جان بوجھ کر آگے بڑھایا جا رہا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے سعید انور صاحب، معذرت کے ساتھ قطع کلامی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے کال کی. جی سعید انور صاحب نے جو پوائنٹ جسٹس صاحب نے خود اس کیس کی ہیئرنگ میں کہا ہے کہ میرے پاس نہ گھر ہے نہ گاڑی ہے. تو یہ تو ایک اوپن چیلنج ہے. شادی شدہ ہیں اور ان کو بچے ہیں، ان کے سارے چیف جسٹس ہیں پاکستان کے. جہاں تک بچوں کی بات ہے، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس کنٹرول کی بات ہم ایک الگ رکھیں. ایک معاملہ ابھی میڈیا پہ بھی نہیں آیا، سوشل میڈیا میں گردش کر رہا تھا اور چیف جسٹس اپنے بیٹے کو کٹہرے میں لے آئے ہیں. بالکل. اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی بات ہوئی علی موسیٰ گیلانی کی تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم پہ انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں اسی طرح وزیر اعظم کو بھی اپنے بیٹے کو بازو سے پکڑ کے کورٹ کے دروازے تک چھوڑ کے آنا چاہیے تھا کہ جناب آپ بھی اس کو پوری طرح تھپڑ بھی لگانا چاہیے تھا. دیکھیں جی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی لے کے انہیں کہنا تھا جی اسے پوری طرح انویسٹیگیٹ کریں. یہ ایک بہت بڑا حوصلے کی بات ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کٹہرے میں لے کے آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں کہ جس نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی کسی چوری میں ملوث ہوگی تو میں اس کو بھی سزا دوں گا. تو وہ اس جذبے کے تحت آئے ہیں. بہرحال اس کو ہمیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن جو تھوڑے سے حقائق ہیں کہ اس کو لارجر بینچ کی طرف لے جانا چاہیے اور ملک ریاض صاحب کو بھی اب ایویڈنسز انٹر کرنی چاہیے، باتیں نہیں کرنی. تمام امور پر پھر اس پر بحث ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. غوری صاحب ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے آخری کالر. السلام علیکم غوری صاحب. وعلیکم السلام. میں کراچی سے کر رہا ہوں، عبدالرشید غوری. یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس کے اندر ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ
اور پینشن میں اضافہ، یہ سب کچھ انہوں نے اعلان کیا ہے. میں یہ آپ کے توسط سے یہ قومی اور سینیٹ کے ممبران سے یہ التجا اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم وہ اس بات کو بھی ظاہر کرے کہ جو لوگ اولڈ ایج بینیفٹ پرائیویٹ اداروں سے جو ریٹائر ہوئے ان کا کیا بنے گا. پچھلے سال بھی انہوں نے اعلان کیا 1 پائی تک نہیں دی، کیا ان کو چیزیں سستی ملتی ہے وزارت میں؟ چلیں ٹھیک. خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ. جی اولڈ ایج بینیفٹ کے حوالے سے بات کی انہوں نے. جو ہمارے ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کے لیے کیا کیا گیا ہے ان بجٹ میں؟ وفاقی بجٹ کی اگر بات کریں، صوبائی بجٹ کی بات کریں. جی ہاں، مطلب وہ جو مطلب جن کے وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک تھوڑا سا سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ تو ہونا چاہیے نا، کہ ہمیں پوری پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے کہ جو ہمارے اولڈ ایج لوگ ہیں ان کا ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن جب پڑی اپنی ہو، جب ہم اداروں کو خود تباہ کر رہے ہیں، بالکل صحیح، تو پھر کیا ہوگا. سر ایک کمرشل بریک کے لیے ہمیں جانا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو بھی ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب شامل کرتے ہیں آج کا نوائے وقت کالم. آج کا کالم پروفیسر نعیم مسعود صاحب کا کالم ہے. نظر قلم کے عنوان سے لکھتے ہیں، اپنی اپنی سالمیت کے عنوان سے آج لکھا ہے. داخلی اور خارجی سطح پر پاکستان سالمیت کا متلاشی ہے. دوسری جانب امریکی وزیر لیون پینیٹا کہتے ہیں کہ ڈرون حملوں سے اگر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے تو پاکستان میں شدت پسندوں کے محفوظ ٹھکانے ہونے کے باعث امریکی سالمیت کو بھی خطرہ ہے. گویا امریکہ اور پاکستان دونوں سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ بات چلی تھی سالمیت سے. کسی بھی قوم، ادارے یا حکومت کی سالمیت کا انحصار بہت حد تک اس کی محنت اور دیانتداری پر ہوتا ہے. اگر بنیادوں میں دیانتداری اور عدل نہ ہو تو اوپر والی منزلیں مصنوعی ہوتی ہیں جو کسی بھی طوفان اور آندھی کا سامنا کرنے سے قاصر ہوتی ہیں. اور ہم سالمیت کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. امریکہ کہتا ہے کہ ہماری سالمیت کو خطرہ ہے، لیکن وہ ہزاروں میل دور آ کر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی سالمیت کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور پاکستان کو ڈرون اٹیک سے 9/11 کی جو کہانی گڑھی گئی ہے یا جو کچھ ہے وہ اس میں تو کوئی پاکستانی شامل نہیں تھا. اس کی پلاننگ کرنے والوں میں بھی کوئی پاکستانی شامل نہیں تھا. تو پھر یہ پاکستان پہ ڈرون حملوں کی عنایات کیوں؟ اور ہماری سالمیت، یہ ڈرون حملے جو ہیں یہ ایک ری ایکشن کریٹ کرتے ہیں. یہ صرف بے گناہوں کو مارتے ہی نہیں ہیں. مطلب اس میں دیکھیں نا، یہ سب انٹرنیشنل میڈیا چیخ رہا ہے کہ اس میں بے گناہ مارے گئے. جو انسانی حقوق کمیشن ہے انٹرنیشنل لیول کے، اقوام متحدہ کے جو ہیں ان کی جو نمائندہ آئی، انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ اس میں کس حد تک، کس پرپورشن کے ساتھ جو بے گناہ لوگ ہیں، انوسنٹ لوگ ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں. ہماری سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا گیا. اور اس کا جو ایک تو یہ بے گناہ مرتے ہیں، دوسرا اس کا جو ری ایکشن ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں بیٹھے ہوں، آپ ٹیکس پیئر ہیں، آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کو کوئی بھی آ کے مار سکتا ہے، تو پھر آپ کس بات کی سینس آف سیکیورٹی ہے؟ بالکل صحیح. تو یہ ہماری سوشل فیبرکس کو ادھیڑنے والی بات ہے. جہاں ہماری اکنامک فیبرکس ادھیڑ رہے ہیں، ہماری سڑکوں کو ادھیڑ رہے ہیں نیٹو ٹرک، ہمارے اکنامک فیکٹر کو تباہ کر رہے ہیں، ہماری اکنامک پوزیشن کو. اب یہ سوشل فیبرک کو یہ تباہ. رائٹ ناظرین، کالم ضرور پڑھیے گا. اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداری کی جانب. آج کا نوائے وقت اداری ہے کہ مذاکرات بھارت کی منافقت اور ہمارے حکمرانوں کی سادہ لوہی ہے. مسئلہ کشمیر کا جہاد کے سوا اب کیا حل ہے؟ نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے زیر انتظام منعقدہ 2 روزہ تحریک آزادی کشمیر کا نیا رخ کے عنوان سے کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ بھارت کشمیر ہمیں پلیٹ میں رکھ کر یا مذاکرات کے ذریعے نہیں دے گا، بلکہ کشمیر ہمیں اپنے زور بازو سے لینا ہوگا. اپنی شہرک دشمن سے آزاد کروائے بغیر ہم آزاد اور خود مختار ملک نہیں کہلا سکتے. کانفرنس میں سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کے ساتھ ساتھ جماعت الدعوہ کے سابق امیر حافظ محمد سعید صاحب نے بھی شرکت کی. اور محترم مجید نظامی صاحب نے کہا کہ جہاد کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کشمیر حاصل کرنے کا، اور ہندو ایک شیطان قوم ہے. میں اس پہ عرض کروں گا، دیکھیں جو کمزور قومیں ہوتی ہیں، پڑ جاتی ہیں، ان کو تو کوئی ان کا حق نہیں دیتا، چاہے پانی ہو چاہے کشمیر ہو. ہمیں واقعی اندر سے بھی مضبوط ہونا پڑے گا. اور جب ہم مذاکرات سے کشمیر ہمیں اسی وقت مل سکتا ہے کہ جب بھارت پر ہمارا ایسا خوف طاری ہو، اقتصادی اور اسٹریٹجک
فوجی بھی، بالکل ٹھیک۔ کہ وہ کہے کہ واقعی ان کا حق، اگر ہم نے ان کا حق روکا تو یہ ہمارے ڈیموں پہ بم برسائیں گے، یہ ہمیں جو ہے وہ جینے نہیں دیں گے، اکنومیکلی بھی نہیں جینے دیں گے، تو پھر وہ واقعی کشمیر ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے سکتا ہے، ادروائز تو نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ مضبوط ہونا پڑے گا۔ رائٹ، بہت شکریہ دلال صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اہم موضوعات پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ بشرطِ زندگی انشاءاللہ اگلے نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی، ملاقات ہوگی۔ آخر میں ناظرین، فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم نے جلسہ عام لاہور 30 اکتوبر سن 1947 کو فرمایا تھا کہ پاکستان اور اسلام کی عزت بچانے کے لیے ہمیں موت کا مقابلہ بہادری سے کرنا چاہیے۔ مسلمان کے لیے اس سے بہتر وسیلہ نجات اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ حق کی خاطر شہید کی موت مرے۔ اس پر ضرور غور کیجئے گا، اور ناظرین احتشام الرحمان کو نواب وقت ٹوڈے سے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔